खुर्रम भाई उनको अस्पताल लेकर गया तो पहली बार हमने उसे देखा। उसका नाम अलीज़े था और वो नर्स की ट्रेनिंग के लिए वहाँ आई हुई थी। जिस शोबे में अम्मी का चेकअप होता था, नर्सिंग ट्रेनिंग की इमारत वहाँ से करीब ही थी। अलीज़े बहुत खूबसूरत थी, 14वीं का चांद कहूँ तो बेजा न होगा। इतनी हसीन सूरत मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। भाई भी उसे बगौर देख रहे थे। उसका हुस्न ऐसा ही था कि नज़र एक बार टिक जाती तो फिर हटती न थी। इत्तेफाक के अम्मी का चेकअप करने को वो भी डॉक्टर के साथ आ गई। फाइल उसके हाथ में थी। जो तफसील डॉक्टर बताती जाती थी वो इस पर लिखती जा रही थी। जब हम अस्पताल से निकल रहे थे वो हमको दूसरी बार राहदारी में मिल गई। मैंने कहा कि अम्मी के बारे में अगर डॉक्टर साहिबा से बात करनी हो तो बता दें कि किस नंबर पर ट्राई करें। बोली, आप मेरा नंबर ले लें, जो बात करनी हो मैं करा दूंगी, और जिस दिन आपको अस्पताल आना हो मुझे इत्तला कर दें तो आप इंतज़ार की ज़हमत से बच जाएंगी। अलीज़े के साथ फ़ोन पर बात हुई। जब हम अस्पताल जाते वो हमारी काफ़ी मदद करती। यूँ उसकी हमारी दोस्ती हो गई। उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी थी और अब वापस जाने का सोच रही थी। उसने अम्मी को बताया कि 8 साल की थी जब अम्मी अब्बू में इख्तलाफात हुआ। मेरे वालिद साहब ने वालदा को तलाक दे दी और दूसरी शादी कर ली। जब से अब तक हमारा उनसे कोई राब्ता वास्ता नहीं है। अम्मी ने हम दोनों बहनों को उनसे ले लिया था। वो खर्चा भी ना देते थे। बड़ी मुश्किलात में माँ ने BA तक तालीम दिलवाई और नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए मैं यहाँ आ गई। अम्मी हमारी हमदर्द वाक़ई हुई थी। उन्होंने अलीज़े को बेटी बना लिया। यूँ उसका कभी कभार आना जाना रहता। फिर वो लाहौर से अपने शहर गुजरात चली गई। कुछ अरसा तक उसने कोई राब्ता ना किया। एक दिन अचानक उसका फ़ोन आया कि वो अपनी वालदा और बहनों के साथ इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई है। क्योंकि उसकी मुलाजमत हो गई है, वो अस्पताल में क्वार्टर हासिल करने की भी कोशिश कर रही थी। फ़िलहाल उन्होंने किराए पर मकान लिया था। खूबसूरत होने के साथ साथ वो अच्छी आदत की मालिक भी थीं। चेहरे पे हंस और खुश इखलाक थी। अम्मी से प्यार का इजहार करती तो मेरी वालदा भी उसे याद करती रहती, और जब वो कभी कई दिनों तक ना आती तो मुझे कहती, तानिया अलीज़े को फ़ोन तो करो, क्या वजह है कि अभी तक नहीं आई। ईद पर उसके लिए कोई ना कोई तोहफ़ा या जोड़ा लेकर रखती थी। गर्ज माँ जैसे बेटी को चाहती है वैसे ही अलीज़े का ख्याल रखती थी। मेरे अलावा फ़ारूक भाई के पास भी उसका नंबर था। जब मैं मसरूफ़ होती अम्मी भाई से अलीज़े का नंबर मिलवा लेती और बातें करती। अम्मी को अपनी सेहत के बारे तशवीश थी और अलीज़े उनको इस लिहाज से गाइड करती रहती थी। इत्तेफाक से फ़ारूक भाई का ऑफिस भी उस अस्पताल के ही नज़दीक था जहां उसे नौकरी मिली थी। वो इससे मिलने 1-4 बार अस्पताल गए। न जाने कब फ़ोन पर दोनों में दोस्ती हो गई। भाई हमसे बताए बगैर उसके घर भी आने जाने लगे। उनकी मुलाकातों का सिलसिला 1 साल तक चलता रहा, लेकिन उन्होंने हमको कानो कान खबर न होने दी। वो वैसे ही हमारे घर कभी कभी आती, अम्मी से और मुझसे मिलकर जाती थी। एक दिन मुझे कुछ शक सा हुआ कि भाई चुपके चुपके किसी लड़की से फ़ोन पर बातें करते हैं। मैंने ज़रा कान लगाया तो उन्होंने बता दिया कि अलीज़े फ़ोन करती है, क्या उसे पसंद कर लिया है। भाई तो वो बोले, हाँ ऐसा ही समझ लो, कभी ना कभी किसी से शादी तो करती है। ये भी अच्छी है तो उसके बारे सोचूं, फिर अम्मी को मना लेंगे। मैं भाई की बातें सुनकर कुछ गुमसुम हो गई, क्योंकि जानती थी कि मेरा भाई ऐसा वैसा नौजवान नहीं। उसका यही मतलब था कि वो संजीदा हो चुके थे। भाई की पसंद मेरे वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा मसला था। मैंने भाई से कहा, भाई अम्मी अब्बू आपकी शादी अपनों में करवाना चाहते हैं, बल्कि अम्मी तो चाचा इकराम के घर बात भी कर चुकी है। वो अलीज़े से शादी के लिए कभी ना मानेंगी। मेरी बात भी सही थी। वो चुप हो गए, मुझे कोई जवाब ना दिया। बहरहाल
میں نے ان کے کان میں یہ بات تو ڈال دی تھی کہ بھائی جان آپ ذرا سنبھل کر چلیے گا۔ والدہ کو میں نے بتانا ضروری سمجھا کہ بات بڑھنے سے پہلے بھائی کو تھام لیں۔ مجھے ڈر تھا کہ ابو کو پتہ چلا تو بہت ناراض ہوں گے اور عجیب صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ امی نے بات اپنے تک نہ رکھی اور باتوں باتوں میں والد کے کان گزار دی، کیونکہ وہ باتیں اپنے شریک زندگی سے نہ چھپاتی تھی۔ وہ یک دم بگڑ گئے، بولے یہ فرق کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو کبھی اس نے زبان نہ کھولی تھی۔ والدہ نے سمجھایا کہ نوجوان لڑکا ہے، آپ سے کچھ نہ کہے گا، میں خود منا لوں گی۔ بات شاید سمجھانے کی حد سے آگے بڑھ چکی تھی۔ جب والدہ نے تنبیہ کی، فاروق بھائی غصہ ہو گئے، کہنے لگے زندگی میں نے گزارنی ہے، آپ لوگوں نے نہیں۔ جان لیجئے کہ اگر مجھ پر زبردستی اپنا فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو میں گھر سے چلا جاؤں گا۔ والدہ اس دھمکی سے ڈر گئیں۔ فاروق ان کا ایک ہی بیٹا تھا، تاہم میں نے امی کو تسلی دی اور بھائی کو بھی، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ جو ہو اچھا ہو۔ اب علیزے نے ہمارے گھر آنا بند کر دیا تھا، شاید کہ بھائی نے اسے منع کر دیا تھا۔ ہم تینوں بہنوں نے فاروق بھائی سے کہا کہ آپ ہم کو علیزے کے گھر لے چلیں، ہم دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ فاروق ہم کو علیزے کے گھر لے گئے۔ اس کی بہن اور والدہ بہت خوش ہو کر ملی، ہماری مہمانداری کرنے لگی۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید ہم نے علیزے کو پسند کر لیا ہے اور اپنی بھابھی بنانے کا ارادہ ہے۔ ہم کو بھی یہ اچھی لگی تھی۔ ہم بہنوں نے امی کو منا لیا کہ فی الحال آپ فاروق بھائی کو تنہا نہ چھوڑیں، بلکہ ان لوگوں کے گھر آنا جانا رکھیں۔ نہ جانے حالات کس طرح اور کس وقت خراب ہو سکتے ہیں۔ آپ کے چچا اکرام ناراض تو ہوگا، ایسا نہ ہو کہ آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ امی نے بھی بیٹے کی ان لوگوں میں گہری دلچسپی کو سمجھ لیا۔ کوئی ماں اپنی اولاد کی خوشیوں کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھنا نہیں چاہتی، ایسے میں جب کہ اس کا ایک بیٹا اکلوتا ہو۔ ابو کو منانا اب امی کا کام تھا۔ ہم تو اپنے بھائی کے ساتھ تھے۔ سچ کہوں تو پہلی نظر میں ہی مجھے علیزے اچھی لگی۔ امی نے 3 بار علیزے، اس کی والدہ اور بہن کو گھر دعوت بھی دی۔ وہ شاید چاہتی ہوں کہ والدین کو ایک نظر دیکھ بھال کر لیں تو بات آگے کریں، لیکن والد صاحب اکرام چاچا کے گھر ہی بھائی کا رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس بات سے رنجیدہ ہو گئے کہ میری بیوی اور بچیاں بھی اپنے بھائی کی ہم نوا ہو گئی ہیں۔ ہم تو بھائی کی خاطر ایسا کر رہی تھیں کیونکہ مجھے معلوم تھا اب فاروق ماننے والے نہیں۔ وہ ہر جمعہ کو کھانا علیزے کے گھر کھاتے تھے، ہم کو نہ بتاتے، مگر میں نے حالات سے باخبر رہنے کے لیے علیزے کو اس قدر اعتماد میں لیا کہ وہ مجھے اکثر باتیں فون پر بتایا کرتی تھی۔ 1 سال گزر چکا تھا اور اب علیزے کی بہن میرے بھائی سے اصرار کرتی تھی کہ اپنی والدہ سے کہو رشتہ لے کر آئیں۔ امی کب تک علیزے کو بٹھائے رکھے گی؟ جب بھی آپ کوئی اچھا رشتہ آیا وہ مزید انتظار نہیں کرے گی۔ میں بھائی کو بھی، ابو امی کو کہتے میں بھائی کو بھی چھوڑ دوں اور اپنا خونی رشتہ بھی چھوڑ۔ یہ حقیقت تھی، وہ اتنی حسین تھی کہ اچھے گھر کے نوجوان اس سے شادی پر آمادہ ہو سکتے تھے۔ ممکن تھا کہ کچھ ڈاکٹر لڑکوں کے رشتے بھی آئے ہوں۔ اب جب ان خواتین نے بھائی سے اصرار کیا، انہوں نے امی سے کہا کہ آپ جلد از جلد ان کے گھر میرا رشتہ لینے جائیں کیونکہ میرا روزگار لگ چکا ہے۔ آخر آپ دیر کیوں کر رہی ہیں؟ جب کہ لڑکی بھی پسند کر لی ہے۔ امی نے ایک بار پھر والد صاحب سے بات کی، وہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں بھائی کو بھی چھوڑ دوں اور اپنا خونی رشتہ بھی چھوڑ دوں، ان لوگوں کا مذہب ہم سے الگ ہے، میں کبھی اس رشتے پر رضامند نہیں ہو سکتا۔ والد کے غصے سے ہم سب ڈرتے تھے۔ امی بھی گم سم سہم کر رہ گئی اور ہم بیٹیاں تو ان کے آگے پر نہیں مار سکتی تھیں۔ امی نے بیٹے کو صاف بتا دیا کہ فاروق تمہارے ابو ان لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کو ہرگز تیار نہیں ہیں، آگے کی تم خود سوچ لو۔ یہ بات فاروق نے مجبور ہو کر علیزے کی ماں کو بتا دی۔ رشتہ لینے میرے والدین نہیں آئیں گے، میں نے ان کو منانے کی کافی کوشش کی ہے اور ناکام رہا ہوں۔ علیزے کی ماں نے بھائی سے کہا فاروق ہمارے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں ہے، ہم نے تمہیں شریف اور تمہاری محبت دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے گھر والے شادی میں شامل ہوں یا نہ ہوں، تم بے شک اپنے دوستوں کو لے کر آؤ، میں نکاح کرا دوں گی، لیکن
رخصتی تبھی کروں گی جب تمہارے گھر والے علیزے کو اپنے ساتھ رکھنے پر راضی ہوں گے۔ اس طرح مجھے کم از کم یہ تو اطمینان ہو جائے گا کہ میری ایک بیٹی کا رشتہ پکا ہے، تبھی دوسرے کے لیے تگ و دود کروں گی۔ سوچ، اگر آج میں مر جاؤں پھر میرے بعد ان دونوں کا کون ہوگا؟ علیزے کی ماں کی 4 دوستوں کے ساتھ ان کے گھر گئے اور علیزے کی ماں نے بیٹی کا نکاح کرا دیا۔ بھائی نے کہا کہ جب تک امی ابو راضی نہیں ہوتے اسے اپنے پاس رہنے دیجیے، میں اس کو اکیلے گھر میں کہاں اور کیسے رکھوں گا۔ فاروق بھائی نے علیزے کو اپنا لیا اور ان عورتوں کا سہارا بن گئے، لیکن ہم کو انہوں نے کانوں کان خبر نہ ہونے دی، بلکہ شادی کے بعد بھی رات کو گھر آ جاتے۔ انہوں نے والد صاحب کے ڈر سے اپنے معمولات زندگی میں تبدیلی نہ آنے دی۔ فاروق بھائی کو انہی دنوں کمپنی کی طرف سے دبئی جانے کا ویزا مل گیا۔ وہ بہت خوش ہوئے کہ جا کر بیوی کو بھی بعد میں وہاں بلوا لوں گا اور جدائی کا فاصلہ ختم ہو جائے گا۔ اب بھائی وہاں سے علیزے سے رابطہ رکھتے تھے اور پیسے بھجواتے تھے۔ ہر ماہ اچھی رقم علیزے کے گھر والوں کو فاروق کی کمائی سے ملنے لگی۔ رقم وہ علیزے کے والدہ کے نام بینک میں بھجواتے کہ یہی ان کی ہدایت تھی۔ وہاں جا کر فاروق بھائی کو اندازہ ہوا کہ یہاں بیوی کو بلوانا اور ساتھ رکھنا ایک نہایت بہت ہی مشکل ہے۔ 2 سال بعد بھائی چھٹی پر آ گئے۔ جب ساس کے گھر گئے پتہ چلا علیزے گھر پر نہیں ہے۔ اس کی ماں نے بتایا کہ اس کی خالہ اسے لے گئی اور وہ گجرات میں ہے، کیونکہ علیزے خوبصورت تھی، یہاں اس کے بہت رشتے آتے ہیں اور وہ کسی کو بتا نہیں سکتی۔ ان کی بیٹی شادی شدہ ہے، صرف اور صرف اس خوف کی وجہ سے کہ فاروق کے والد کو علم نہ ہو جائے اور وہ یہاں آ کر کوئی جھگڑا نہ کر دیں۔ فاروق کو یہ بات عجیب لگی۔ انہوں نے کہا، اب تو میں آ گیا ہوں، اب آپ میری بیوی کو بلوا لیں، میں خود اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا۔ کوئی اسے قبول کرے نہ کرے، میں اتنا کما چکا ہوں کہ الگ بھی رہ سکتا ہوں، اب میں کسی بات کی پرواہ نہ کروں گا۔ علیزے کی والدہ نے آخر ایک روز کہہ دیا کہ طلاق دے دو، تمہاری شادی ہوئی ہی نہیں تھی، میری بیٹی کا بہت دولت مند گھرانے سے رشتہ آیا ہے، وہ خوب دھوم دھام سے شادی کریں گے اور ساری دنیا کے سامنے اسے عزت سے بیاہ کر لے جائیں گے۔ تم 2 سال باہر رہے ہو، ویسے بھی وہ اب تمہاری پابند نہیں ہے۔ تم نے کون سا شادی کو رجسٹر کرایا تھا؟ نکاح نامہ کے کاغذ تمہارے پاس نہیں ہیں، اپنے پاس نہیں رکھے، گھر والوں کے ڈر سے میں نے وہ سارے پرت پھاڑ دیے ہیں۔ تم دعویٰ بھی نہیں کر سکتے، تم ہی جھوٹے بنو گے۔ بھلا کوئی اتنے برس بھی بیوی کو چھپاتا ہے اور نکاح کو خفیہ رکھتا ہے؟ شادی تو وہ ہوتی ہے جس میں لڑکے والے بھی شریک ہوتے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر بھائی فاروق بولے، خالہ جی نکاح کوئی مذاق تو نہیں ہے، میں کورٹ میں دعویٰ کروں گا۔ ہاں ہاں جاؤ، شوق سے جاؤ، جگ ہنسائی کراؤ، وہ بزدل شخص جو بیوی کو گھر نہیں لے جا سکتا وہ کورٹ کیا جائے گا۔ بھائی نے مجھے بتایا کہ علیزے میرے ساتھ اس چلاک اور مسکین بڑھیا نے ہاتھ کیا ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے کہا، بھائی یہ والد کی طرف سے تم کو سبق ہے، جلد تم پر ان لوگوں کی اصلیت کھل گئی ہے، میری مانو تو اب ان کا پیچھا ہرگز مت کرو، اپنی عزت کو مزید گھاٹے میں مت ڈالو، جیسے خاموشی سے نکاح کیا تھا ویسے ہی طلاق بھی دے دو۔ اگر تمہارے بندھن میں نہیں رہنا چاہتی تم کیوں ان کو زبردستی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ایک بار علیزے سے تو بات کر لوں، وہ کیا کہتی ہے؟ صاف ظاہر ہے بیٹی بھی وہی ہے جو ماں ہے، اب بھی تمہارا رابطہ نمبر اس کے پاس ہے، کہیں سے بھی فون پر رابطہ کر سکتی ہے، وہ ایک ملازمت پیشہ اور نرس ہے، اتنی تو بے بس نہ ہوگی کہ تم کو ایک فون نہ کر سکے۔ فاروق بھائی پریشان تو بہت تھے، لیکن میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ علیزے نے 2 ماہ کی چھٹی لی تھی، میں نے ہسپتال جا کر اس کی ایک سہیلی سے پتہ کیا اور نمبر لے کر فون کیا تو اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، بولی کہ میں علیزے یا کسی فاروق کو نہیں جانتی، آپ لوگوں کو اگر عزت پیاری ہے تو دوبارہ فون مت کیجیے گا، ہم کو علیزے جیسی دھوکے باز پیاری نہ تھی، ہم کو تو اپنے والدین اور ان کی عزت پیاری تھی، لہٰذا ہم بہنوں کے سمجھانے سے فاروق نے دل پر صبر کی بھاری پتھر رکھ دیا کہ محبت میں لاکھ ہر بات جائز صحیح،
عزت کی نیلامی کا سودا جائز نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر پھر بھی علیزے سے رابطہ کی کوشش ضرور کی تھی۔ جب 100% یقین ہو گیا کہ یہ خاندان ہی درست نہیں ہے تو انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا اور والدین کے کہنے پر چچا اکرام کی بیٹی سے شادی کر لی۔ بے شک ہماری بھابھی بہت خوبصورت نہیں بلکہ قبول صورت ضرور ہے، لیکن ایسی بے وفا بے مروت بھی نہیں ہے جیسی کہ علیزے تھی۔ خدا ایسی حسین لڑکیوں سے شریف خاندان کے نوجوان کو بچائے جو دولت ہی کو سب کچھ سمجھتی ہیں، اور خوبصورت لڑکیوں جب کوئی دولت مند نظر آتا ہے اس کو سب کچھ سمجھ لیتی ہیں۔ ان کو اپنی عزت کی فکر نہیں چاہیے۔ عزت لٹ جائے۔ ان لالچی لڑکیوں اور ان کے گھر والے صرف پیسے کی پجاری ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں لڑکی کا نکاح اہمیت نہیں رکھتا، صرف پیسے کو اہمیت دیتی ہیں۔